मुझे उसकी बात पर यकीन ना आया था क्योंकि मैं गार्बो की आवाज़ और लहजे को पहचानता हूँ, लेकिन इसने जो कुछ बताया वो दुरुस्त साबित हुआ। रॉजर ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा जहन हिप्नोटिज्म के तहत कंट्रोल कर लिया गया था और तुमने इसी कंट्रोल की वजह से ग्रैंड मास्टर तंजीम का खात्मा कर दिया। तुम्हारी वजह से ये खात्मा तेज़ी से और मुकम्मल तौर पर हुआ, वरना वो खुद शायद इसे कई सालों में भी ख़त्म ना कर सकते थे। जब तुम्हें अगवा किया गया तो तुम उनके कंट्रोल में थे। मैंने चूंकि इस मौजू पर काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हारी आंखों की पुतलियों की महसूस कैफियत देखते ही शक पड़ गया था। मैंने फौरी तौर पर हिप्नोटिज्म के एक माहिर को तलब किया। उसने मेरी बात की तस्दीक कर दी और फिर उसी माहिर ने तुम्हारे जहन को उनके कंट्रोल से निकालने की बेहद कोशिश की, लेकिन न जाने वो लोग इस इल्म में किस कदर आगे थे कि वो बड़ा माहिर भी इसमें कामयाब ना हो सका और उसने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। इस पर मैं समझ गई कि अब जब तक इन लोगों का हाथमा नहीं हो जाता तुम सही तौर पर होश में नहीं आ सकते। चुनांचे मैंने पहले उनका हाथमा किया, फिर तुम्हारे पास आई। गो मैंने उनके हाथमे की बाकायदा फिल्म देख ली थी और हर तरह से इत्मीनान कर लिया था, लेकिन आखिरी चेकिंग तुम पर हुई थी। तुम आप जिस तरह होश में आकर बात कर रहे हो, वरना ये बात फाइनल हो गई है कि वो लोग वाकई ख़त्म हो चुके हैं, वरना तुम्हारा जहन अभी तक कंट्रोल में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। गार्बो ने कहा, वेरी बैड। मुझे ये सुनकर बेहद रंज पहुंचा है कि मेरे ही हाथों सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन जब तुम्हें मालूम था कि मेरा जहन कंट्रोल था तो फिर तुमने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है? इसका तो मतलब है कि मैं बेगुनाह हूँ। रॉजर ने कहा, मैंने हेडक्वार्टर से तुम्हारे लिए माफ़ी की दरख्वास्त की थी, लेकिन हेडक्वार्टर ने मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी है, जिस पर अब मैंने अमल दरामद करना है। गार्बो ने होंठ चबाते हुए कहा, क्या क्या तुम टाग में रहती हो? मुझे तो मालूम नहीं कि यहाँ कोई जीवन ग्रुप भी है। रॉजर ने हैरान होकर कहा, हॉट फील्ड तुम्हारे तस्वुर से भी बड़ी तंजीम है रॉजर। ग्रैंड मास्टर तो इसकी एक मामूली सी साइड ऑर्गेनाइजेशन थी। इस हॉट फील्ड ग्रुप्स को पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ग्रैंड मास्टर जैसी तंजीमें तो हेडक्वार्टर ने सिर्फ रकम इकट्ठी करने के लिए बनाई हुई हैं। बहरहाल अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे ज़ाती तौर पर मुझे तुम्हारी मौत पर हमेशा अफसोस रहेगा, क्योंकि ज़ाती तौर पर मैं तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ। गार्बो ने कहा तो रॉजर बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या तुम मुझे ज़ाती तौर पर जानती हो? मगर रॉजर ने हैरान होकर कहा। इसके साथ ही गार्बो ने यकलहत अपने चेहरे से नकाब उतारा और गाउन हटाकर एक तरफ फेंक दिया और रॉजर की आंखें हैरत से फट गईं। क्या तुम गार्बो तुम रॉजर ने यकीन आने वाले लहजे में कहा। हाँ मैं गार्बो हूँ जीवन, गार्बो ने जवाब दिया। मगर आज से पहले तो मैंने कभी तुम्हारा ये रूप नहीं देखा था। ये कैसे मुमकिन है? रॉजर के लहजे में अभी शदीद तरीन हैरत थी। मैं वाकई जीवन हूँ रॉजर, ये इंतहाई खुफिया ग्रुप है। दरअसल मेरा ग्रुप ग्रैंड मास्टर की कारकर्दगी को चेक करने के लिए बनाया गया है। मैंने अपने आप को तुम पर इसीलिए जाहिर कर दिया है कि आखिरी लम्हात में तुम्हारे दिल में ये तजस्सुस बाकी ना रहे कि तुम किसके हाथों मरे हो। मैं मजबूर हूँ रॉजर, गुड बाय। गार्बो ने कहा और कुर्सी से उठकर पीछे हटती चली गई। फिर इससे पहले कि रॉजर कुछ कहता, दोनों मशीन गन बरदारों ने बिजली की सी तेज़ी से अपनी मशीन गनों का रुख रॉजर की तरफ कर दिया। मुझे रॉजर ने अटक कर कुछ कहना चाहा। फायर, गार्बो ने यकलहत चीख कर कहा। इसके साथ ही कमरा रेट की आवाज़ों रॉजर की चीख से गूंज उठा। एक लम्हे बाद जब मशीन गनें बंद हुई तो रॉजर का जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। गार्बो ने एक तवील सांस लिया। सॉरी रॉजर, मैं मजबूर थी, गार्बो ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसकी लाश भर की भट्टी में डाल दो, गार्बो ने मुड़कर मशीन गन बरदारों से कहा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर शदीद अफसरदगी के तासुरात नुमायां थे। ये तुमने वाकई हैरत अंगेज़ कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि इस रॉजर के जहन को कंट्रोल करके पूरी दुनिया के ग्रैंड मास्टर तंजीम का खात्मा कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर तुम किसी के जहन को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो तो फिर तुम इस कदर जदोजहद क्यों करते हो? मुजरिम या एजेंट पकड़ा, उसके जहन को कंट्रोल किया और अपनी मर्जी का सारा काम उससे मुकम्मल करा लिया। जूलिया ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। वो सब इस वक्त डाक के चार्टर्ड त्यारा कंपनी के प्राइवेट एयरपोर्ट के एक रेस्तोरां में मौजूद थे। रेस्तोरां को छोटा सा था, लेकिन इसमें मौजूद मेज़ें मुख्तलिफ कौमियत के लोगों से भरी हुई थी। ये कंपनी बैनुल-अक़वामी रूट्स पर तैयारे चार्टर करती थी और उसने अपना लहदा एयरपोर्ट बनाया हुआ था। चूँकि हाथ से बड़ी कंपनी थी इसलिए इसके पास काफ़ी तादाद में तैयारे थे। यही वजह थी कि इस छोटे से एयरपोर्ट पर भी काफ़ी तादाद में लोगों का हजूम रहता था। इमरान और उसके साथियों ने भी एक चार्टर त्यारा क्रीमिया के दारुल हुकूमत के लिए बुक कराया था और वो इस मकसद के पेश नज़र इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनका त्यारा परवाज़ के लिए तैयारी के आखिरी मराहिल में था, इसलिए वो रेस्तोरां में बैठे हुए थे। हेनरी मैक को इमरान ने पहले ही क्रीमिया वापस भिजवा दिया था, इसीलिए इस वक्त वहाँ सिर्फ इमरान और उसके साथी ही थे। अगर मुझ में ताकत होती कि मैं हर किस्म के जहनों को कंट्रोल कर सकता तो फिर रोना ही क्या था। फिर मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं तनवीर से मुसलसल झाड़ें खाता रहता और तुम्हारे नाज नहरें उठाता रहता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया तो सिर्फ चौंक पड़ी, जबकि सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। जबकि कैप्टन शकील की सिर्फ आंखों में मुस्कुराहट का तासुर भरा था, जबकि तनवीर जैसा शख्स भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गया था। मैंने तुम्हें क्या छाड़ा है? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम ₹1.25 रुपया किस चीज़ का लेते हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ₹1.25 रुपया क्या मतलब? कैसा ₹1.25 रुपया? तनवीर ने हैरान होते हुए पूछा। झाड़ फूंक करने वाले हदिया के तौर पर ₹1.25 रुपया ही लेते हैं। ये सवाब पता नहीं क्यों लेते हैं, पूरा ₹1 क्यों नहीं लेते? इमरान ने जवाब दिया और हॉल का ये कोना कहकहों से गूंज उठा। तुमने फिर वही बकवास शुरू कर दी। तुम्हारा मतलब है कि मैं झाड़ फूंक करने वालों में से हूँ? तनवीर ने मुझसे गुस्से का इजहार करते हुए कहा। चलो मुहज़्ज़ब बोल देता हूँ, फिर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। स्वीपर कह लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यू शट अप, मैं ऐसा मजाक कतई तौर पर पसंद नहीं करता। तनवीर को वाकई गुस्सा आ गया।
ارے ارے پھر وہی جھاڑ مام، میرا مطلب ہے جھاڑ پھونک کرنا صفائی کرنے کے معنوں میں آتا ہے اور سویپر بھی یہی کام کرتا ہے، اس لیے اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب چلو جھاڑ تو صفائی کرنے کے معنوں میں آ سکتا ہے، یہ اس کے ساتھ پھونک کو شامل کرنے کی کیا تک ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاید تنویر کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر موضوع بدلنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے عمران کی طبیعت کا اندازہ تھا کہ جتنا تنویر غصہ کرے گا عمران اسے ہی اتنا چھیڑتا چلا جائے گا۔ بعض چیزیں اس قدر نازک ہوتی ہیں کہ ان کی صفائی جھاڑو سے نہیں پھونکوں سے کی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر جولیا کے چہرے پر اگر گرد پڑ جائے تو اب جھاڑو سے تو تنویر صاف نہیں کر سکتا۔ لامحالہ اسے عمران نے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھ کر ایک طرف کو ہٹ گیا کیونکہ جولیا کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما تھا۔ ارے تنویر سے تو پوچھو، وہ تو اسے اعنات سعادت سمجھے گا کیوں تنویر، عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ چارٹرڈ فلائٹ نمبر 313 ولنگٹن جانے کے لیے پرواز کے لیے تیار ہے۔ اس پرواز کے معزز مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ اسپیشل لاؤنج میں تشریف لے آئیں۔ اسی لمحے مائک سے اعلان ہونا شروع ہوا اور عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ یہی نمبر ان کی پرواز کا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اسپیشل لاؤنج میں پہنچ گئے جہاں ان کے کاغذات چیک کیے گئے، پھر انہیں باہر کھڑی لگژری کوچ میں پہنچا دیا گیا۔ عمران کے چہرے پر ایک لحظ گہری سنجیدگی طاری ہو گئی تھی، اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ کیا ہوا، یہ تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ کوچ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ خاموش رہو، عمران نے اسے ایک لحظ جھڑک دیا اور جولیا اور زیادہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کوچ تیزی سے رن وے پر موجود ایک طیارے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کوچ سے اتر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جہاز میں داخل ہوئے، پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ جہاز میں ان کے علاوہ ایک اسٹیورڈ تھا۔ دوسرے لمحے جہاز نے حرکت کی اور آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے اس کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بیلٹس باندھ لی تھی۔ چند لمحوں بعد جہاز ہوا میں بلند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے بجلی کسی تیزی سے بیلٹ کھولی اور سیٹ سے اٹھ کر کاک پٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سب ساتھی حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تنویر اور ٹائیگر میرے ساتھ آؤ، عمران نے کاک پٹ کے دروازے کے پاس رک کر مڑتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تنویر اور ٹائیگر دونوں تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گئے۔ اسٹیورڈ عقبی طرف بنے ہوئے کچن میں تھا تاکہ مسافروں کو مشروب تیار کر کے دے سکے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے طیارے میں بلاسٹنگ بم رکھا ہوا ہے، میں اس کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، لیکن تم نے پائلٹ کو اور کو پائلٹ کو بتانا نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، عمران نے ان دونوں کو سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ تو ان دونوں کے چہروں پر ایک لحظ حیرت کے تاثرات ابھرے۔ شاید ان کے ذہن کی کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے کاک پٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ پائلٹ اور کو پائلٹ نے مڑ کر حیرت سے انہیں اندر آتے ہوئے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ پائلٹ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیٹ انجن کا کنٹرول روم کیسا ہوتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر بھی ایسی معصومیت ابھر آئی تھی جیسے کسی دیہاتی بچے کے چہرے پر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ شہر میں آ کر کسی میلے میں موت کے کنویں میں چلتے ہوئے موٹر سائیکل کو دیکھتا ہے۔ پائلٹ اور کو پائلٹ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر وہ دونوں بے اختیار مسکرا کر سیدھے ہو گئے۔ یہ کھانا کیسا ہے؟ عمران نے کھانے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے پلیز ہاتھ مت لگائیے، پائلٹ نے چونک کر کہا، لیکن عمران کا ہاتھ اندر پہنچ چکا تھا مگر اس نے ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس کی تیز نظریں پورے کاک پٹ کا جائزہ لے رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ ہو گئی ہو۔ آؤ بس دیکھ لیا ہے، چند لمحوں بعد عمران نے مڑتے ہوئے کہا اور پھر وہ تینوں خاموشی سے باہر آ گئے۔ یہاں اسٹیورڈ باقی ساتھیوں کو مشروب دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، عمران نے ٹائیگر اور تنویر سے کہا اور تیزی سے عقبی طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ اس کے قدموں میں بے پناہ تیزی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ عقبی طرف پہنچ کر عمران بجائے کچن میں جانے کے طیارے کی ٹیل میں بنے ہوئے بات میں گھستا چلا گیا۔ بات چونکہ بے حد چھوٹا تھا اس لیے تنویر اور ٹائیگر دونوں باہر ہی رک گئے تھے۔ او ویری بیڈ، اچانک عمران کے منہ سے تیز آواز نکلی۔ کیا ہوا؟ تنویر اور ٹائیگر نے بے اختیار اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، لائف جیکٹس تم بھی پہن لو اور سب ساتھیوں کو بھی پہنا دو۔ جلدی کرو، جہاز بلاسٹ ہونے والا ہے، اس میں 0ST سسٹم ہے، یہ فوری آف نہیں کیا جا سکتا، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور بجلی کسی تیزی سے ٹائیگر اور تنویر کو دھکیلتا ہوا باہر آ گیا۔ سب لوگ لائف جیکٹس پہن لیں فوراً، عمران نے جھپٹ کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور سیٹ کے کب میں موجود لائف جیکٹ کھینچ کر اس نے پہننی شروع کر دی۔ کیا ہوا جناب، کیا ہوا؟ اسٹیورڈ نے عمران کی آواز سن کر اور عمران کے سب ساتھیوں کو مشروب چھوڑ کر تیزی سے لائف جیکٹس پہنتے دیکھ کر کہا۔ تم بھی لائف جیکٹس پہن لو مسٹر، جہاز تباہ ہونے والا ہے، جلدی کرو اور آؤ نیچے سامان والے حصے میں آ جاؤ، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اسٹیورڈ بوکھلائے ہوئے انداز میں پہلے تو بہت بنا کھڑا رہا پھر کاک پٹ کی طرف دوڑنے لگا۔ عمران کے سارے ساتھی چونکہ تربیت یافتہ تھے اس لیے ان میں سے کسی نے بھی سوال جواب کرنے میں وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کی اور لائف جیکٹس پہن کر وہ سب عمران کے پیچھے دوڑتے ہوئے عقبی طرف اس حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں سے سیڑھیاں نچلے سامان والے حصے میں جا رہی تھی۔ لیٹ جاؤ، فرش پر لیٹ جاؤ، عمران نے چیخ کر کہا۔ پھر جس طرح چھپکلی دیوار سے چمٹ جاتی ہے اس طرح وہ سب اس خالی حصے میں فرش سے چمٹ گئے۔ مسٹر، کیا تم پاگل ہو؟ یہ تم نے اسٹیورڈ کو کیا کہہ دیا ہے؟ اچانک سیڑھیوں سے کو پائلٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اوپر ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے کو پائلٹ اور اسٹیورڈ کے حلق سے نکلنے والی چیخیں دب کر رہ گئیں۔ دوسرے لمحے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور اس قدر زبردست دھماکہ ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا
جیسے ان کے کان پھٹ گئے ہوں، اس کے ساتھ ہی وہ یوں تڑپے وہ ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائے جیسے کہ آپس میں لڑتے ہوئے دھماکے سے ٹکراتے ہیں۔ ان سب کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلی، اس کے ساتھ ان کی حسیات اور ذہن جیسے منجمد سے ہوتے چلے گئے۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک دوسرے کے ساتھ رول ہوتے ہوئے پہلے جہاز کے کونے میں جا لگے، پھر رول ہوتے ہوئے دوسرے کونے میں ایک دھماکے سے ٹکرائے۔ اس کے ساتھ ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ کونا جس سے وہ ٹکرائے تھے اس کے پرہچے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب سر کے بال ایک دوسرے کے پیچھے سمندر کے اندر گرتے چلے گئے۔ جس وقت یہ کونا ٹوٹا تھا اس وقت جہاز کا ڈھانچہ بس سمندر سے بس تھوڑا ہی اونچا تھا، اس لیے ان کے سمندر میں گرتے ہی جہاز کا باقی بچا ہوا ڈھانچہ پانی کی سطح سے آ کر ٹکرایا۔ پھر اس کے پرزے تیزی سے پھیلتے چلے گئے اور ڈھانچے کا باہری حصہ پانی کے اندر تہہ کی طرف اترتا چلا گیا۔ لائف جیکٹس کی وجہ سے وہ ڈوبنے سے بچ گئے تھے، لیکن انہیں بہرحال سنبھلتے سنبھلتے کچھ دیر لگ گئی، اور چند لمحوں بعد جب وہ پانی کی سطح پر ابھرے تو انہیں اپنے سے کچھ دور پانی کے اوپر ہر طرف آگ کی چادر سی پھیلی ہوئی نظر آئی۔ یہ وہ پیٹرول تھا جہاز کے ٹینک ٹوٹنے کی وجہ سے پانی کی سطح پر پھیل گیا تھا اور اب اسے آگ لگ گئی تھی۔ سب دائیں ہاتھ پر تیرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ جاؤ، ابھی کوسٹ گارڈ عملہ یہاں پہنچے گا، لیکن ہمیں ان سے بچ کر آگے جانا ہے، عمران نے سر باہر نکالتے ہی چیخ کر کہا۔ پھر تیزی سے اس نے دائیں ہاتھ پر تیرنا شروع کر دیا، باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے 2 ہیلی کاپٹروں کو نمودار ہوتے دیکھا، جن کے سرنگ کے اوپر سے گزرتے ہوئے تیزی سے سمندر کے اس حصے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے جہاں جہاز بلاسٹ ہو کر گرا تھا۔ عمران کو دور دور تک پانی ہی نظر آ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل اور تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے جہاں جہاز بلاسٹ ہو کر گرا تھا۔ عمران کو دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، اس کے ساتھی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے تھے۔ وہ زخمی تو تھے، لیکن پانی میں گرنے اور اعصابی طور پر اچانک اس خوفناک حادثے کی وجہ سے وہ اس طرح خاموش تھے جیسے ان کے بولنے کی طاقت ہی کسی نے سلب کر لی ہو۔ وہ روبوٹ کی طرح ہاتھ پیر چلاتے ڈبکیاں کھاتے بس عمران کے پیچھے تیرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ لائف جیکٹس کی وجہ سے انہیں اس طرح تیرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آ رہی تھی۔ اب انہیں ہیلی کاپٹر اس جگہ غوطے لگاتے نظر آ رہے تھے جہاں جہاز گرا تھا، لیکن عمران اور اس کے ساتھی اب وہاں سے اتنی دور پہنچ چکے تھے کہ اب ہیلی کاپٹر والوں کو عام طور پر نظر نہ آ سکتے تھے جب تک کہ وہ خاص طور پر ادھر متوجہ نہ ہوتے۔ اسی لمحے انہیں دور سے 2 لانچیں تیز رفتاری سے آتی ہوئی دکھائی دی، وہ اسی طرف آ رہی تھی جدھر عمران اور اس کے ساتھی تیر رہے تھے۔ غوطہ لگا جاؤ، عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ سب یکے بعد دیگرے پانی کے اندر غوطہ لگا گئے اور چند لمحوں بعد لانچیں ان کے اوپر سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ پھر وہ سب دوبارہ سطح پر آ گئے۔ آخر ہم کب تک اس طرح کھلے سمندر میں تیرتے رہیں گے؟ اچانک سفدر نے کہا، ہمیں کنارے تک خود پہنچنا پڑے گا تاکہ ہاٹ فیلڈ کو یہی تاثر ملے کہ ہم بھی جہاز کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہیں، ورنہ وہ لوگ ہمارا قیامت تک پیچھا نہ چھوڑیں گے، عمران نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ ہاٹ فیلڈ کا کیا مطلب؟ یہ حملہ ہاٹ فیلڈ کی طرف سے تھا، تنویر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے وہی ایسا کر سکتا ہے، گرانڈ ماسٹر کا تو مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے اس خطرے کا علم ہو گیا تھا؟ وہاں ایئرپورٹ پر تو تم پوری طرح مطمئن تھے، جولیا نے قریب آ کر تیرتے ہوئے پوچھا۔ میں جب کوچ میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک آدمی کو خصوصی ساخت کا کیمرہ اٹھائے ہوئے دیکھا، اور یہ آدمی تھا جسے میں پائک کے کلاب میں دیکھ چکا تھا۔ وہ کیمرے سے ہماری فلم بنا رہا تھا، پھر میں نے اسے چیک کیا جب ہم جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تب بھی ہماری فلم اسی طرح بن رہی تھی۔ اس سے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ یقیناً ہماری موت کی پلاننگ بنا چکے ہیں اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو دکھانے کے لیے باقاعدہ فلم تیار کر رہے ہیں، اور اس خصوصی ساخت کے کیمرے کا استعمال یہ بتا رہا تھا کہ یہ سب کچھ انتہائی اعلیٰ پیمانے پر ہو رہا ہے، عمران نے جواب دیا، اور جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم بعض اوقات اس طرح آنے والے خطرے کا ادراک کر لیتے ہو کہ یوں لگتا ہے جیسے مستقبل کو تم پہلے ہی دیکھ لیتے ہو، جولیا نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، چھٹی حس تو ہر شخص میں کام کر رہی ہوتی ہے، خطرے کا ادراک تو سب کر لیتے ہیں، لیکن اس خطرے کا ادراک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منطقی نتیجے تک پہنچ جانے کے لیے باقاعدہ تربیت دینی پڑتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ لانچیں واپس آ رہی ہیں، باس اچانک ٹائیگر کی آواز سنائی دی اور عمران نے مڑ کر دیکھا۔ غوطہ لگا جاؤ، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے سمندر میں غوطہ لگایا اور گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ ساتھیوں نے بھی ظاہر ہے اس کی پیروی کی، اس پر لانچوں سے کچھ فاصلے پر گزری، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ سطح پر ابھرے تو ان کی رفتار لانچیں بہت دور جا چکی تھی، لیکن ان لانچوں کے رخ کی وجہ سے انہیں یہ اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ وہ صحیح سمت پر تیر رہے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل تیرنے کے بعد انہیں دور سے کنارہ نظر آنے لگ گیا، اور انہوں نے کچھ دیر وہیں پانی میں تیر کر اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو آرام دیا اور ایک بار پھر تیرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کنارہ نزدیک آتا چلا گیا۔ عمران نے اپنا رخ بدل لیا تاکہ عین مقام پر وہ نہ جا پہنچے، اس طرح وہ نظروں میں آ سکتے تھے اور ان کی محنت برباد ہو سکتی تھی۔ جہاز کے بلاسٹ ہونے سے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد وہ کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ یہ کٹی پٹی ویران سی ساحلی پٹی تھی جس پر دور دور تک درختوں کے گھنے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی تھکاوٹ کی وجہ سے انتہائی بری حالت ہو رہی تھی، وہ زخمی بھی تھے، اس لیے ساحل پر پہنچ کر وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان اس طرح بے سود ہو کر پڑ گئے جیسے ان میں معمولی سی حرکت کرنے کی بھی سکت باقی نہ رہی ہو، اور پھر جب انہیں واقعی دوبارہ ہوش آیا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ عمران اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے لائف جیکٹ اتار دی، ان کے لباس اب تک سوکھ چکے تھے۔ عمران نے جیبوں میں موجود اپنا سامان چیک کرنا شروع کر دیا، پھر یہ دیکھ کر اسے خاصا اطمینان ہو گیا کہ اس کی جیبوں میں خاصی مالیت کی کرنسی موجود تھی، کاغذات موجود تھے، لیکن پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ ہاتھ سے خراب ہو چکے تھے۔ اسلحہ ویسے ہی ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ چارٹر کمپنی کا پرائیویٹ ایئرپورٹ ہو یا سرکاری ایئرپورٹ، ہر جگہ پرواز کے دوران کسی قسم کا اسلحہ ساتھ لے جانے کی انتہائی سختی سے ممانعت تھی۔ اسلحہ اور منشیات، ان 2 چیزوں کی چیکنگ انتہائی سختی اور جدید ترین مشینری سے کی جاتی تھی۔
آہستہ آہستہ باقی ساتھی بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان سب نے لائف جیکٹس اتار دی۔ چوٹیں بھی معمولی تھی، رگڑ ہراشی اور زخم تو تھے لیکن کوئی فریکچر نہیں ہوا تھا۔ ہاٹ فیلڈ کے آدمی وہیں ایئرپورٹ پر ہی ہم پر گولیاں چلا سکتے تھے، انہیں اتنے لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب سے پہلے جولیا نے کہا تو باقی ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ہاٹ فیلڈ کیا مطلب؟ یہ حملہ ہاٹ فیلڈ کی طرف سے تھا؟ سبدا نے حیران ہو کر کہا، کیونکہ انہیں تیرنے کے دوران عمران اور جولیا کے درمیان ہونے والی گفتگو کا علم ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے گرانڈ ماسٹر کا تو مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، اسی لیے اس کا انتقام ہاٹ فیلڈ ہی لے سکتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ مگر آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ حملہ ہو رہا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے جو بات پہلے جولیا کو بتائی تھی وہی دہرا دی۔ اس پلاننگ کو تم نے چیک تو کر لیا تھا؟ کیا اسے آف نہیں کیا جا سکتا تھا؟ تنویر نے پوچھا۔ نہیں، یہ وائرلیس کنٹرول سسٹم ہوتا ہے اور اسے جس میں فٹ کیا گیا تو اسے کھولنے میں کافی دیر لگ جاتی اور پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ اسے جہاز سے نیچے سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ اس سے پہلے کہ کچھ ممکن نہیں تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ جلد سے جلد اسے بلاسٹ کر دیں گے، عمران نے جواب دیا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب کیا پروگرام ہے کہ اب خاموشی سے ہم واپس چلے جائیں گے؟ سبدا نے کہا، نہیں، پہلے تو میں اس لیے واپس جا رہا تھا کہ کسی طرح ہاٹ فیلڈ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا، صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ یہ تنظیم اور اس کا ہیڈ کوارٹر بہرحال موجود ہے اور یہ بین الاقوامی سطح کی خفیہ تنظیم ہے اور یقیناً اس کے مقاصد پوری دنیا کے خلاف ہوں گے، لیکن اسے اس انداز میں خفیہ رکھا گیا تھا کہ اسے ٹریس کرنا ناممکن ہو رہا تھا، اور چونکہ ہمارے ملک کے خلاف تحریک کاری اور حقیقت گرانڈ ماسٹر نہیں کی تھی، اس لیے گرانڈ ماسٹر کا خاتمہ کر کے کم از کم یہ مشن مکمل ہو گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ گرانڈ ماسٹر کو اس بار میں نے راجر کے ذہن کو کنٹرول کر کے ختم کیا ہے، ورنہ تمہیں شاید یہاں کئی ہفتے جدوجہد کرتے اور اس ذہنی کنٹرول کے درمیان میں نے اس کے ذہن کو اچھی طرح کھنگالا تھا۔ اس کے لاشعور میں بھی ہاٹ فیلڈ ہیڈ کوارٹر اور بگ باس کے صرف نام موجود تھے، لیکن اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور جب راجر کے ذہن میں کچھ نہیں تھا تو ظاہر ہے اور کسی سے کیا معلوم ہو سکتا تھا؟ اس لیے میرا یہی خیال تھا کہ واپس جا کر چیف کو اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ اگر چیف نے بھی اس کو ٹریس کرنے کا حکم دے دیا تو نئے سرے سے اس پر کام کیا جائے گا، ورنہ نہیں، لیکن اب اس حملے نے ساری صورتحال تبدیل کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاٹ فیلڈ کا کوئی ایسا گروپ یہاں موجود ہے جس کا براہ راست رابطہ ہاٹ فیلڈ سے ہے اور اس نے یہ حملہ ہم پر کیا ہے۔ اب اس گروپ کے ذریعے ہاٹ فیلڈ کے خلاف ہمیں حتمی معلومات مل سکتی ہیں، عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ اس فلم بنانے والے کو پہچان لیں گے؟ سبدا نے پوچھا۔ اسے میں نے بائک کے کلب میں دیکھا تھا، اس کا حلیہ میرے ذہن میں ہے، اس کلب سے اس بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹاگ تو ساحل سمندر پر نہیں ہے، پھر ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سبدا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ساحل سمندر سے ٹاگ کا فاصلہ صرف 50 کلومیٹر ہے اور ہم کسی بھی بس کے ذریعے آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمارا سامان، ہمارے لباس بھی خراب ہو چکے ہیں، سمندری نمک کی تہ اس پر چڑھ گئی ہے اور ویسے بھی ہمارے ظاہری حالات نارمل نہیں ہیں، اسی لیے یہاں کی پولیس ہمیں پوچھ گچھ کے لیے روک سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹائیگر، تم مجھ سے کرنسی لے جاؤ اور اسے ساحلی شہر سے ہمارے لیے نئے لباس بھی لے آنا اور میک اپ کا سامان بھی، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے آنا۔ کیپٹن شکیل کی بات درست ہے، ان ہولیوں میں واقعی پولیس ہمیں روک لے گی، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ کرنسی نکال سکے۔ میرے پاس کرنسی موجود ہے باس، ٹائیگر نے کہا۔ کمال ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب ٹائیگر بھی کرنسی رکھنے لگ گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لیتے آنا، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، جولیا نے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جن سے باہر نکل گئے۔ ویسے عمران صاحب، یہ ہاٹ فیلڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہو سکتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو جس انداز میں خفیہ رکھا ہوا ہے، اس چیز کا کیا مقصد ہوگا؟ ٹائیگر کے جانے کے بعد سبدا نے کہا۔